अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आखिरकार वो मीटिंग हो गई जिसका सबको इंतज़ार था। इंतज़ार इसलिए था कि फैसला इसमें होना था लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का। और ये सबको मालूम है कि डे गो से ये तो तय था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। जब हम पूछते थे तो वो हमसे नाराज़ भी हो जाते थे पीपल्स पार्टी के लीडर्स के, जी ये क्या आप लोग बस ज़बरदस्ती कह रहे हैं, अभी देखें बिल्कुल देंगे। और बहुत सी स्टेटमेंट्स आई जिसमें कि लीडरशिप ने कहा पीपल्स पार्टी के देंगे इस्तीफ़े, लेकिन मंतक बनता नहीं था, अकल मानती नहीं थी। क्योंकि आपने अगर सिस्टम में रह के, जो आसिफ अली जरदारी साहब कहते रहे कि जी सिस्टम में रह के चलो, अगर सिस्टम से बाहर निकलोगे तो फिर इमरान खान साहब को पूरी क्लीन स्लेट मिलेगी, वॉक ओवर उनको मिलेगा। आप सेनेट से भी बाहर चले जाएं, आप पार्लियामेंट से भी बाहर चले जाएं, आप बाई इलेक्शंस में भी ना लड़ें। तो दिस वाज द थिंकिंग जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की थिंकिंग थी। और वही थिंकिंग हमने देखा कि भले से जो भी बातें पीडीएम के बाकी लीडरशिप कहती रही, आहिस्ता आहिस्ता इसी पर सब आए। और ये भी बात दुरुस्त है कि सड़क पर जब निकले तो लोग निकले ज़रूर, यकीनन निकले, लेकिन उतने नहीं निकले जो कि तवक्को थी। और फिर ये कि इसको सस्टेन करना। और फिर एक सवाल बड़ा यही था जो हम इमरान खान साहब से कहते थे जब वो धरने के लिए निकले कंटेनर पे, कि जी अच्छा आप पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद तो फिर व्हाट नेक्स्ट, तो उस पर वो नाराज़ होते थे। तो इसी तरीके से पीएमएलएन और जेयूआई की भी ये थिंकिंग कि जी हमें ठीक है हम निकलेंगे बाहर, निकलेंगे फिर क्या होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें पार्लियामान में इफ़ यू हैव द नंबर्स। सेनेट में बड़ी दिलचस्प बात है कि सेनेट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 7 वोट्स की जो गड़बड़ हुई हम जाएंगे कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब आप देखें दोनों पार्टीज़ में, मेजर पार्टीज़ में ये हो रहा है कि किसका अपोजिशन लीडर होगा। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवालात हैं। और आखिरकार आज आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी खुल के बात कर दी, बहुत खुल के बात की, बहुत सी वो बातें की जो काफ़ी लोग जिस पर बात भी करते हैं हुआ जो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। मसलन उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब के लिए, शरीफ साहब जंग के लिए तैयार हैं तो इन्हें वतन वापस आना चाहिए। बहुत मेजर क्रिटिकल ये एक सवाल है। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों से नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ेंगे, जो कि ये कहते रहे सिस्टम के अंदर हैं। और ये भी कहते रहे सब के जी बीबी ने ये कहा था कि कभी गलती नहीं करनी कि पार्लियामान से रिज़ाइन करें। मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा, अगर लड़ना है तो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। तो ये आसिफ अली जरदारी ने आई थिंक कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल क्लियर कट बात कह दी जो वो कहना चाह रहे थे। और मरीम नवाज साहबा ने फिर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा मेरे वालिद की जान को ख़तरा है, वो वतन वापस कैसे आए। आसिफ जरदारी साहब गारंटी देंगे कि मेरे वालिद की जान जो है वतन वापसी पर उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया। सबने साथ दिया। पूरी मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियाँ साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। तो मरीम नवाज साहबा ने जवाब दिया और उसमें ये जो उन्होंने कहा कि हमने सबने दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट, ये बात दुरुस्त है। जरदारी साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया मियाँ साहब का, या इसहाक डार साहब से उनकी बात हुई। तो लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने ये ज़रूर शिकायत की जो बातें बाहर आई कि उन्होंने ये कहा कि हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया लेकिन इसहाक डार साहब नहीं आए देने वोट। ज़ाहिर है वो नहीं आ पाते, वो तो खैर जरदारी साहब ने जो कहना था कह दिया। लेकिन इसहाक डार साहब जब वापस आए, अगर वो तैयार हों कि यहाँ कोर्ट्स में, जेल में जो भी सूरत हाल बनती है। बट बहरहाल ये है आज की मीटिंग का लुबेलुबाब। अभी ख़त्म नहीं हुई मीटिंग। एक और बात कहते चले, खैर पैनल से बात करेंगे। ये पीडीएम का जो है अलायंस ही तो रहेगा। ये आज जो अंदर डिसएग्रीमेंट्स खुल के आ गई, बट इसका लगता नहीं कि ये ख़त्म होगा, ये चलेगा। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं
پیرزاد طارق پیرزاد صاحب سینئر اینالسٹ، بہت شکریہ پیرزاد صاحب. افتخار احمد صاحب سینئر اینالسٹ، رائٹر، آتھر، اینکر، بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. نذیر لغاری صاحب ناظرین نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا، بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب. محمد مالک صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اینکر، سینئر اینالسٹ، رائٹر، ایڈیٹر، بہت شکریہ مالک. اور مظہر عباس صاحب اینکر، سینئر اینالسٹ، رائٹر، شکریہ مظہر، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو افتخار صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، ذرا فرمائیے یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے یہ متوقع تھی یہ ڈس ایگریمنٹ؟ دیکھیں ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا آفیشیلی انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ جاری کیا، یہ نہیں کہ میرے علم میں نہیں. جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے میں اصولی طور پہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی اس نے جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے اندر رہ کے لڑنے کا فیصلہ کیا. یہ ایک بہت بنیادی ڈیبیٹ تھی جو حیدرآباد کنونشن میں ہوئی. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں دو دھڑے تھے، اور ایک دھڑے کا خیال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 70 کے انتخابات میں نہیں جانا چاہیے، جبکہ ایک دھڑے کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کو انتخاب میں حصہ لینا چاہیے. اور وہ بنیادی وجہ بنی بعد ازاں پارٹی کے اندر دو سوچ، دو فکر کی جنم لینے. انہوں نے حصہ لیا. پھر جب پہلی دفعہ غلطی ہوئی، جب انہوں نے بائیکاٹ کیا MID کے کہنے پر، وہ اتنی بڑی ہمالین بلنڈر تھی کہ اس کا خمیازہ پھر ایسا بھگتا کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور یہ حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اداروں سے باہر چل جاتے ہیں، ہم اداروں کو مانیں گے نہیں، یہاں ہم اداروں کے اندر آئیں گے نہیں. غلطی ان سے وہی ہوئی جو MID کی تحریک کی دباؤ میں، وہ بھی چھوٹی جماعتوں کا دباؤ تھا. ایبٹ میں میٹنگ ہوئی، ایک چھوٹی جماعت کے لیڈر نے یہ پرپوزل پیش کی، اور ایر معزز خان صاحب اسی دن رہا ہوئے تھے نظر بندی کے کئی سالوں کے بعد. تو عجیب صورتحال تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں پرنسپلی، پولیٹیکلی اور پارلیمانی جمہوریت کے اندر وہی بات درست ہے. الیکشن لڑنا چاہیے، الیکشن میں جانا چاہیے، پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے. عمران خان جب دھرنا دے کے باہر آگے تھے اور اس دھرنے کی جس طرح کی مدد، سپورٹ اور جو ان کو امداد مل رہی تھی، جسے کہ وہ دھرنا چل رہا تھا، میں نے اور میرے بہت سارے دوستوں نے جو ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں یہ کہا تھا دھرنوں سے آپ پارلیمنٹ کو ریپلیس نہیں کر سکتے. دھرنے پارلیمنٹ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور آپ PNA کی تحریک کو بھی اگر اسٹڈی کر لیں تو ایک کوشش اس وقت بھی ہوئی تھی کہ PNA کی تحریک کے لیے پارلیمنٹ کو ریپلیس کر دیا جائے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ میں اس پارلیمنٹ کو تمہارے دھرنے اور اس دباؤ کے تحت ریپلیس نہیں ہونے دوں گا. تو بالکل صحیح فیصلہ. ٹھیک، صحیح فیصلہ. مظہر کے پاس چلتے ہیں. مظہر یہ بتائیں آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اس میں حیران کن بات نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نے وہی موقف آج اپنایا ہے جو پہلے دن سے اپنایا لگتا ہے جب سے PDM بنی ہے. دیکھیے افتخار صاحب نے تھوڑی کی تاریخ کی بات کی. ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے صرف 85 کے الیکشن میں نہ جانے کے فیصلے کو ریگریٹ کیا. مجھے ذاتی طور پہ بے نظیر بھٹو نے 88 میں گورنمنٹ بنانے کے فیصلے کو بعد میں کہا کہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایک کمپرومائز گورنمنٹ لی، اور غلطی ان کے سامنے آ گئی جب 89 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا ان کے خلاف. پھر 90 میں ان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا. اور پھر اس سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ 88 میں آپ نے نواب زادہ نصر اللہ خان جو MRD کے جو تھے ان کے مقابلے میں غلام حساب. تو پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بڑی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، لیکن ایسا بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کمپرومائزز بھی بہت کیے ہیں، اور اس کا پیپلز پارٹی کو بھی اور سیاست جمہوریت کو بھی نقصان ہوا. اب آج جو صورتحال پہلے دن جب پیپلز پارٹی نے 2018 میں، اور یہ پوری جو اپوزیشن ہے اس کی غلطی ہے کہ یا تو آپ نے 2018 میں کے الیکشن جب آپ لگتا ہے لائن کٹ گئی ہے. آپ کے پاس آتے ہیں طارق پیرزاد صاحب. یہ جو ڈیسیجن حیران کن تو نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آصف علی زرداری کی زیرک سوچ جو ہے یہ اس کا ایک بڑا کھلا مظاہرہ ہے اور بڑے تجربے پر مبنی ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کیا جماعت ہے, اس کے اپنے اس وقت کیا مقاصد ہیں, اور ان کو یہ بات اس وقت سے یاد ہے. اگر آپ کو یاد ہوگی نسیم آپ کو یہ بات کہ جب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی تو وہ ایک میرا خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کا دن تھا, تو وہاں سے انہوں نے تقریر کی تھی. تو اس زمانے میں بھی ایک بحث سی چل رہی تھی, تو انہوں نے میاں صاحب کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میاں صاحب ہم فوج کے خلاف نہیں جائیں گے, آپ ہمیں فوج سے لڑانے کی کوشش نہ کیجئے. یہ وہاں کی تقریر کے وہ کچھ الفاظ مجھے یاد ہیں. تو بنیادی اختلاف ہے دو جماعتوں میں. ایک نظام کے اندر رہنا چاہتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے تجربات سیکھے ہیں, اور بار بار بلاول اور زرداری صاحب دونوں یہ باتیں کہہ رہے ہیں. پھر جو انہوں نے شرط لگائی ہے وہ ایک کمال کی شرط ہے. انہوں نے کہا نہ یہ شرط پوری ہوگی, نہ میاں صاحب واپس آئیں گے, نہ ان کی یہ خواہش پوری, اور نہ ان کی یہ خواہش پوری ہوگی کہ ہم ان کی شرائط پر, نون لیگ کی شرائط پر اپنا سفر جاری رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری نے بہت کائیاں ہونے کا, سمجھدار ہونے کا, سیاسی تجربے کا استعمال کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مریم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ شی واز اسپیچ لیس جسے انگریزی میں کہتے ہیں, کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا, وہ ان کی جان کو خطرہ ہے. بڑی کمزور دلیل ہے. اگر نواز شریف کی جان کو خطرہ ہوتا تو پھر یہاں سے تو واپسی ان کی لندن کو ممکن نہ ہوتی, یہیں پہ کوٹ لکھپت جیل میں ہی کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کر دیتا. ایسا نہیں ہوا. ان کی جان کو نہ تب خطرہ تھا نہ اب خطرہ ہے. اب بھی صرف جیل ہی جانے کا مسئلہ ہے, اس سے آگے کا کوئی بات نہیں ہے. پھانسی چڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی افیون کی یہ کوئی ڈرگس کی اسمگلنگ کا کیس نہیں ہے ان کے خلاف, منی لانڈرنگ کا کیس ہے, سزا ہوگی, اس سے زیادہ تو کوئی اور نہیں ہے. اچھا مظہر, مجھے پتا چلا کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر ہیں, تو I'll just quickly come back to you. یہ مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی اکیلے تو they can't go it alone, وہ تو رہنا پڑے گا پی ڈی ایم کے فولڈ میں, کیونکہ کچھ حاصل تو ہوا ہے ابھی تک ان کو. جی بالکل. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں چک شہزاد کی طرف ہی جا رہا ہوں, اس پریس کانفرنس میں جو پی ڈی ایم کرے گی. لیکن دیکھیے ابھی جو ہے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں, زرداری صاحب کی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے, اور جان کے خطرہ بالکل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن پھر جب آپ لڑائی لڑتے ہیں تو پھر جان کی جو ہے وہ اس کو سامنے نہیں رکھا جاتا. وہ ٹھیک ہے, ایک ایموشنل بات ضرور ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان کو بھی خطرہ تھا, اور ان کو بہت پیپلز پارٹی کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا, پورے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا. لیکن پھر آپ ایسی لڑائی میں یا تو آپ لڑتے نہیں ہیں, اور پھر اگر لڑتے ہیں تو پھر اس چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آج نواز شریف یہ اعلان کر دیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں, تب بھی آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ حکومت نہیں چھوڑے گی, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سندھ حکومت چھوڑنے کے بعد سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ استعفوں کی جو ایک اصولی وہ ہے پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے, لیکن پی ڈی ایم کا بیانیہ غلط ہے. پہلے دن سے پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ غلط ہے کہ جی یہ جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ غیر دھاندلی کی پیداوار ہے اور عمران خان کو ہٹانا ہے. یہ بنیادی 2014 میں جو عمران خان کا بیانیہ تھا جس کے خلاف پوری اپوزیشن کھڑی تھی, آج وہی کام اپوزیشن کر رہی ہے. تو دباؤ ڈالنا, پارلیمنٹ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس دوسرے حربے اختیار کرنا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس گورنمنٹ کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے. نہیں جی مظہر, کرنے دینا چاہیے کیا مطلب؟ میرا خیال ہے لغاری صاحب سے پوچھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی طریقہ ہی نہیں یہ حکومت جائے گی. دیکھیں نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس لغاری صاحب یہ کر سکتے تھے اگر انہوں نے بھیجنا تھا. کوئی سڑکوں پہ نکلنے سے حکومتیں گھر تو نہیں جاتی, یہ تو پہلے دن سے کلیئر تھا. اب یہ جو مظہر کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی شروع دن سے, شاید وہ ظاہر ہے, یعنی آپ ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں جب آپ موومنٹ کو شروع کرتے ہیں, بٹ یہ موومنٹ اب اسی طرح ہے کہ سینیٹ اور پارلیمان میں, اور زرداری صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں پہ نہیں لڑنا جا کے, ہم نے تو پارلیمان سے لڑنا ہے. جی لغاری صاحب. بہت اچھی باتیں کی ہیں افتخار صاحب نے بھی, مظہر عباس صاحب نے بھی, اور پیرزادہ صاحب نے بھی. بڑے ویژنری ہیں, اور ان کا ایک
طویل تجربہ بھی ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ کام کیا ہے اور ہماری اپروچ تقریباً ایک جیسی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پارلیمانی پارٹی ہے اور یہ یا دوسری اور جماعتیں، یعنی میں مسلم لیگ نون کو بھی کہتا ہوں، JUI کو بھی کہتا ہوں اور اس میں شامل پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو بھی کہتا ہوں، BNP کو بھی کہتا ہوں، یہ ساری پارٹیاں جتنی بھی ہیں اور ANP ہے، تو یہ ساری پارٹیاں ایسا نہیں ہے کہ انقلاب لینے کے لیے کوئی بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے ایک بڑے انقلابی عمل کے لیے انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور پھر لغاری صاحب آپ انقلاب کس کو کہہ رہے ہیں، ذرا اسپیل آؤٹ کر دیں ناظرین کے لیے. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو انقلاب کا مقصد ہوتا ہے. انقلاب کا مطلب ہے کایا پلٹ. انقلاب کا مطلب ہے ایک چیز کا دوسری چیز ہو جانا. انقلاب کا مطلب ہے ہیو کو ناٹ ہیو کر دینا. جو چیز موجود ہے وہ غیر موجود ہو جائے، جو موجود ہے وہ غیر موجود ہو جائے. تو اس طرح سے پوری کایا پلٹ کا نام انقلاب ہے. یعنی کہ حکومت گھر چلی جائے. میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہی ہوں. لغاری صاحب معذرت کے ساتھ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ناظرین کو سمجھ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ایسے نہیں انقلاب کی تیاری کر کے آئے ہیں. تو اس زمرے میں نے کہا کہ نہیں ہے ان کی، تو ان کو رہنا پڑے گا پارلیمانی سسٹم میں، اور پارلیمانی سسٹم کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ 2018 کے فرسٹریشن کا یہ علاج سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چھوڑ دیا جائے اور پارلیمانی اداروں کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ فرسٹریشن کا انتہائی غلط نتیجہ ہوگا جو بڑی حد تک نقصان دہ ہوگا پورے سسٹم کے لیے بھی اور پوری جمہوریت کے لیے بھی. تو یہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا ہے. عمران خان صاحب کو یا کسی بھی وزیر اعظم کو ہٹانے کے آئینی طریقے موجود ہیں. میں اس طریقے کو آئینی نہیں سمجھتا ہوں جو اب تک 2 وزراء اعظم کے سلسلے میں اختیار کیا گیا ہے کہ جناب ان کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہٹایا جائے. یوسف رضا گیلانی کو ہٹانے کے فیصلے کا جب آیا تھا تو میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہٹایا گیا تھا نواز شریف کو تو بھی غلط تھا، کہ اس لیے کہ آئین کے تحت آپ جو ہے ایک آئینی طریقہ کار کے تحت ہٹا سکتے ہیں. اس کے خلاف اگر خدا نہ خواستہ وزیر اعظم فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پر دوسرا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. وزیر اعظم اگر ذہنی توازن خراب ہو جائے تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو جائے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، یا ریزائن کر دے تو ہٹایا جا سکتا ہے، یا وہ اسمبلی کو توڑ دے تو ہٹایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری کنڈیشنز میں کوئی ایک کنڈیشن ہوتی ہے یا ایک کنڈیشن کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کرنا ہے. یہ جو میز پر آپ نے سارے پتے بچھانے کے بعد کہا ہے کہ جی آئیں یہاں سے شروع کرتے ہیں جلسے، پھر کرتے ہیں جلوس، پھر کرتے ہیں پارلیمنٹ، پھر کرتے ہیں ریزائن، پھر کرتے ہیں ملانگ مارچ، پھر کرتے ہیں ہم دھرنا، تو الٹیمیٹ کیا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کس منزل کی طرف جانا ہے؟ آخرکار کہاں پہنچنا ہے؟ وہ تو سب نے کہا کہ گھر بھیجنا ہے حکومت کو. لغاری صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد باتیں. ناظرین جو اندر سے خبریں مل رہی ہیں اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب JUI کی اپنی وہی پوزیشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ایک الگ تھلگ کھڑی ہے، 9 باقی جو پارٹیز ہیں 9-10 سب کی سب جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی استعفے دیں. تو اس پر آگے بات کرتے ہیں کہ استعفے دینے سے کیا فائدہ ہوگا، اور استعفے دینا لگتا ہے کسی کا موڈ ہے نہیں ویسے. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں واپس. اور یہ بھی کچھ خبر مل رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کچھ ناراض ہو رہے ہیں کچھ پارٹی کے نمائندوں سے، وہ کہہ رہے ہیں لیڈر سے، وہ کہہ رہے ہیں آپ اندر کی خبریں باہر دے رہے ہیں. اب خبریں تو اندر سے بہت آ رہی ہوں گی. بہرحال بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ تو بات ہوگی ناظرین جو آج پوزیشن لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور ظاہر ہے اس میں ابھی تک میٹنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور بہت سے لوگوں کا شاید خیال ہے، قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں کہ PDM رہے گی ساتھ یا نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ساتھ ہی رہے گی، لیکن افتخار صاحب سے بات کرتے ہیں. افتخار صاحب بتائیے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ PDM تو ساتھ رہے گی. دیکھیے نسیم، بات یہ ہے کہ اگر ہم واپس جائیں 2007 میں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو جب تحریر کیا جا رہا تھا تو وہیں پہ کہیں ہم بھی اسی شہر میں کہیں پھر رہے تھے.
वो जो गुफ्तगू हम सुनते थे इनकी बाहमी, तो मुझे जैसे इंसान को इस बात की हिम्मत होती थी कि शायद पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरी अमल में है, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमहूरियत आ जाएगी जिसको ड्रैग करना, जिसको छीनना आवाम से नामुमकिन हो। अफसोस की बात है कि 2007 में जो मुआहदा इन दोनों ने किया जी, उस मुआहदे का इन्होंने एहतराम नहीं किया। अगर उस मुआहदे का एहतराम हुआ होता तो आज PDM वहां न खड़ी होती ये 2021 के अंदर जहां आज वो खड़ी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी पावर को नहीं छोड़ेगी और नहीं छोड़ना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं मजमे, धौंस, धांधली और बलवे के जरिए पार्लियामेंटों के खात्मे के सख्त खिलाफ। ठीक, हमने इसको रिजेस्ट किया अपनी जवानी में। ठीक, ठीक है, और ये जमहूरियत नहीं है। बात जो असल में करने वाली है, जो हम नहीं करते, आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता, और मुझसे कोई नहीं करता, जब पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियां ही नहीं होंगी, जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की रुकनीत ही नहीं लेंगे, उनकी ओनरशिप ही नहीं होगी, तो फिर जिस मजमे की और जिस जुलूस की और जलसे की बात करते हैं वो भी नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान के अवाम को ये एहसास नहीं हो जाता कि वो पार्टिसिपेटरी जमहूरियत में हैं, जिसका वादा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया गया कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन लाजमी है और वो ताकतवर हो। खराबी वहीं से शुरू हुई है। क्या 2007 से लेके 2018 तक 11 सालों के में जो इतने मुश्किल चीजें थी जिन पे अमल करना नामुमकिन था, वहां से पता लगता है कि दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अपनी अलग-अलग सोच की हामिल हैं। उस वक्त भी इनकी जरूरत थी कि पाकिस्तान वापस आना है, तो ये इकट्ठे बैठ गए और इन्हें एक बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की, और हम जैसे लोग बहुत मुतासर हुए कि जनाब एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली। बात इंकलाब की आपने की, और वो मेरे दोस्त गालिबन उस इंकलाब को नहीं समझा पाए। मेरे नजदीक इंकलाब ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने आप को 8000 यूनियन काउंसिल पे ऑर्गेनाइज करें, दफातर बनाएं, लोगों को तरबियत दें और को प्रोग्राम दें। फिर मैं देखता हूं कि किस तरीके से कोई इलेक्शन चोरी करता है। कोई माइकल लाल इतनी जरूरत नहीं कर सकेगा अगर 8000 यूनियन काउंसिलों के अंदर तरबियत याफ्ता 3 पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हों और उनके पास सियासी शऊर हो। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये तो बात हो गई जो करना चाहिए तफसील में और लॉन्ग टर्म, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब इस वक्त आप PDM को साथ रहता हुआ देख रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन। टाइम कम है, आई हैव टू गो टू द अदर गेस्ट। आप जरा ये बताइएगा इस पे प्लीज। जी इफ्तिखार साहब, मेरे ख्याल ये मेरे लिए रेलेवेंट चीज है। आपके लिए रहता है, कौन नहीं रहता, क्या होता है। ओके, अच्छा ठीक है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। पीरजाद साहब, आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि सियासी पार्टियों का इक़्तिदार की, इसी बात का मैं जिक्र करता हूँ जो इफ्तिखार साहब जिक्र कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ग्रास रूट्स लेवल ऑर्गेनाइज करें कि वो आ जाएं। अब आप देखें तमाम सियासी पार्टियों का मजमूई किरदार क्या है। सूबे की हद तक, या 18वीं तरमीम के जरिए के एनेक्स से देखने की कोशिश कीजिए कि सूबे की हद तक तो मरकज से लेकर इख्तियारात मुंतकिल करने पर हम तैयार हैं, लेकिन वहां से नीचे जाने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। और जो इलेक्शन होंगे भी वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा मज़का खेज सूरत हाल कोई नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां निचली सतह पर इख्तिदार की मुंतकिली के अमलन हक में नहीं है, आईनन और कानूनन शायद वो कहती रहे। ये एक बात है। ठीक, तो मैं जरा एक नुक्ता और जिक्र करूं। लगारी साहब ने, वो मजहर साहब ने जान को खतरे की बात की थी, तो मेरा ख्याल है कि वो भी बात दुरुस्त नहीं है। उसके सबूत बड़ा अच्छा मौजूद है। ये नहीं कि मैं किसी मफरूजे पर बात नहीं कर रहा हूँ। नवाज शरीफ यहाँ थे, उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। यहाँ तक मुशर्रफ के हाथों भी वो बड़ी हिफाजत के साथ सऊदी अरब चले गए थे, उसके बाद वापस आए, बार बार आए, एयरपोर्ट पर आए, आपको तो याद है तमाम बातें। कोई खतरा नहीं हुआ। यहां पर वो जेल में थे, जेल से बाहर थे, कोई खतरा नहीं हुआ। नहीं देखे ना, आखिर बीबी भी इधर ही गई, इधर इतने लोग गए, तो वी डोंट नो, मतलब दैट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। जो बीबी गई ना, उसमें तो एक खास दौर था जिसमें
بیت اللہ محسود اور وہ دہشت جی، گردی کے it's a ابتدائی matter ایام of تھے. opinion. اب وہ دور نہیں ہے سر، اٹس اے میٹر آف اوپینین. وہ ان کی اوپینین ہے جی یا جی آپ کی جی. اوپینین ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پروٹیکٹڈ، دیکھیں لیکن شہباز زندہ ہیں، جی حمزہ زندہ ہیں، ٹھیک، مریم اللہ کرے سب زندہ فوج کے خلاف اپنے کھلے بیانیے کے باوجود ٹھیک. زندہ ہیں، تو میرا خیال ہے بظاہر کو خطرہ نہیں. اچھا، بظاہر کوئی خطرہ نہیں. اچھا یہ بتائیے نذیر غاری صاحب کہ آج جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد حکومت اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، اگر گیلانی کا معاملہ نہ آتا، جس طرح سے ضمنی انتخابات میں جس طرح سویپ کیا پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے، اور یہ صاف خطرہ نظر آ رہا تھا کہ حکومت پاپولرٹی کی اپنی کھو چکی ہے، اور دسکا کے الیکشن نے، وزیر آباد کے الیکشن نے، نوشہرہ کے الیکشن نے ایک خاص پس منظر بیان کیا. یہاں تھرپارکر میں اور یہاں پر جو ہے عمر کوٹ میں الیکشن ہوئے، یہاں پر بھی ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے کہ جو بیانیہ تھا سرکار کا وہ نہیں چلا کہیں پر بھی. پھر زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ گیلانی صاحب کو قومی اسمبلی کے سے الیکشن میں جتوانا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا جو ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہو گیا. ہونے کے بعد ان کی امیدیں آسمان پر چلی گئیں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی اور سرکار جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جب گیلانی کے بطور چیئرمین الیکشن کا معاملہ ہوا، اور یہاں جو کچھ بھی مینجمنٹ کی گئی، جو طریقہ کار بھی اختیار کیا گیا، اور وہ چیئرمین کا ووٹ نہ لے سکے، تو پھر یہاں سے ڈپریویشن آیا، یہاں سے جو ہے وہ مایوسی بھی آئی، اور وہ یہاں سے ان کا وہ ڈیسپریشن بھی وہ سامنے آیا. تو یہ ساری صورتحال اس وقت پیدا ہوئی، اور میرے خیال میں یہ عارضی ہے. ڈسکا کے الیکشن ہونے دیں، اور اس طرح کے جو اور بلدیاتی الیکشن ہے، کراچی کا الیکشن ہوگا، اس کو بھی ہونے دیں، اس لیے کہ کراچی کا الیکشن بہت اہمیت رکھتا ہے. یہاں شہباز شریف مقابلہ کر رہے تھے، جس کو بھی اتار اسماعیل کا، تو اور چیز ہوگی. سیاسی عمل اور نتائج اپنے دیتا ہے نا. اگر سیاسی عمل کریں گے تو سیاسی نتائج ہوگا، یا اگر آپ جائیں گے ہیڈ آن کی طرف، اگر آپ جاتے ہیں سر ٹکرانے کی طرف، تو سر ٹکرانے کا نتیجہ ہوگا. اگر وہ چیز مضبوط ہوگی تو آپ کا سر ٹوٹے گا، اگر آپ وہ چیز کمزور ہوگی اور آپ کا سر طاقتور ہوگا تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی. ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت بہت کمزور ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کچھ نہ کچھ بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے. اگر بیساکھیاں طاقتور ہوئی تو ان کے سر پھٹیں گے نا، اور یہ نتیجہ بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے اپنی نمائندگی سے، پارلیمنٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو یہ چیز چلے گی نہیں. میرے خیال میں پی ڈی ایم کو بہت گہرے غور و خوض سے آگے بڑھنا چاہیے. سارے پتے جو انہوں نے میز پر بچھا دیے، ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی ہے. پولیٹیکل عمل کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے پتے اوپن کر کے بیٹھ جائیں گے جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ابھی لغاری صاحب، ابھی آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پارلیمان کو چھوڑ کے چل جائے، ابھی ایک چینل تو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہے کہ تمام 9 پارٹیز علاوہ پیپلز پارٹی کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ استعفیٰ دیں گے. تو ناظرین، بہرحال یہ ڈیولپنگ سٹوری آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. فی الوقت بریک لیتے ہیں، بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افتخار صاحب، یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علاوہ پیپلز پارٹی کے سب اپنے استعفے دے رہے ہیں جے یو آئی کو، فضل الرحمان صاحب کو، کہ جی آپ فیصلہ کیجئے. اچھا، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف حکومت نے آج اناؤنس کیا کہ جی ہم گلگت بلتستان، جس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے ریزولوشن بھی پاس ہوئی وہاں ان اسمبلی میں، کہ جی اب ہم اس کا الحاق کرنے جا رہے ہیں پروویژنل. اور دوسرا ساتھ یہ کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ رائٹ پہ بھی لیجسلیشن ہوگی. تو حکومت اس رخ چل رہی ہے لیجسلیشن، جس کا میرا خیال ہے زرداری صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ پارلیمان میں کریں اور آگے چلیں، ادھر ہم اپنی جستجو کرتے ہیں. تو کیا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نیکسٹ فیو ویکس؟ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام میں آج ایک ادارے کے بارے میں 2 لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اگر ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھیں تو اس ادارے کے بارے میں پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹی جو بڑی ہیں ان کی قیادت نے بھی کچھ خیالات کا اظہار کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ادارے کے خلاف کو فیصلہ کرنے کی بات کی گئی یا اس ادارے کے خلاف کوئی محاذ رائے کی بات کی گئی. یہ حق ہے پارلیمانی ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ کا کہ وہ فیصلے کرے اور اس فیصلوں سے آگاہ کرے. ایک دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان، یہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک بات تھی کہ اس کا تعین کیا جائے گا، نہیں کی انہوں نے.
جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے. تیسری بات, یہ غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا جو ایشو ہے, یہ عمران خان کی دل کی آواز ہے, اس کی زندگی ہے, اس کی مستقبل اگر اس کا کوئی سیاست میں ہوا تو اس کی صرف مستقبل میں سیاست اس کی انہی کے حوالے سے ہو. ورنہ پاکستان میں پی ٹی آئی نام کی جو جماعت ہے, جیسے ہی نئے انتخابات ہوئے یہ پارٹی تو رہ جائے گی, لیکن اس پارٹی کی پوزیشن یہ نہیں ہوگی کہ یہ پہلی 4 بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں سے پاکستان کی پارٹی ہو. تو سارا ان کی پتہ ہے ان کو وہ کیا کرے. جو پارلیمنٹ کا آدمی, جو لیڈر آف دی پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو توڑنا چاہے, ختم کرنا چاہے, جو پاکستان کا پرائم منسٹر آڈیٹر جنرل پاکستان کے ادارے کا مذاق اڑائے, جو شخص یہ کہے کہ میں الیکشن کے اندر میری بات مانی نہیں گئی اور الیکشن کمیشن کو اس لیے ختم کر دینا چاہیے کہ اس نے میرا موقف کو سپریم کورٹ تک نہیں پہنچایا. آپ وہاں پہ بات کر رہے ہیں اصولوں کی اور اس بات کی توقع کیے بیٹھے ہیں کہ بہت سب اچھا ہوگا. سب اچھا نہیں ہونے والا. یہ میں آپ کو بتا دوں, پی ڈی ایم کیا کرتی ہے, میں نے پہلے لفظ بول دیا, میرے لیے ارریلیونٹ ہے, بیکاز نہ پی ڈی ایم میری بات کر رہی ہے, نہ غربت کے بارے میں بات کر رہی ہے, نہ مہنگائی کے بارے میں بات کر رہی ہے, نہ بے روزگاری کے بارے میں بات کر رہی ہے, نہ ایف سی وارڈ کے بارے میں بات کر رہی ہے, نہ جو مردم شماری ہو چکی اس کے بارے میں بات کرتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. وہ اپنی پاور پالیٹکس میں مصروف ہیں دونوں فریقین, اینڈ دے وانٹ پاور ٹو بی گیون ٹو دیم. یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن دوسری طرف عمران جو موو کر رہا ہے وہ گہری ہیں, اور اس سے سوسائٹی کے اندر کھچاؤ نے بہت بڑا جنم لینا ہے. آپ کو میری بات آج سمجھ نہیں آئے گی, وقت آنے والا آپ کو ثابت کرے گا کہ وہ کس قسم کا سسٹم لانا چاہتے ہیں. جو شخص پرائم منسٹر کہے کہ میں 18ویں ترمیم کے بارے میں نہیں جانتا, تو مجھے بتائیں جو شخص پرائم منسٹر 18ویں ترمیم کے بارے میں نہیں جانتا, وہ الیکشن کمیشن کا خاتمہ چاہتا ہے, وہ آڈیٹر جنرل آفس کا خاتمہ چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتا ہوں, تو وہ پھر کیا کر رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کیا پی ڈی ایم اس ساری بات کو سمجھ رہی ہے؟ پی ڈی ایم صرف اس چکر میں ہے کہ کیسز ختم ہو اور وہ اقتدار میں آئے. میں اس معاملے میں پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دے سکتا. جب پی ڈی ایم میری بات کرے گی, عوام کی بات کرے گی, جو عوام پہ ظلم ہو رہا ہے, تو 1020 ارب روپیہ چند دنوں میں ہمیں دینا پڑے گا بجلی کے کھاتے میں, آپ کو اور مجھے. میرے ایشوز یہ ہیں, میں نے کیا کرنا. لیکن عمران از پلئنگ اس کارڈ ویری کلیورلی. ہر وہ کام وہ کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے, اور وہ کرے گا, کیونکہ اس کو رکاوٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ ہے نہیں ہے, پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا, اپوزیشن تیاری نہیں کر رہی ہے, اپوزیشن اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. پنجاب کے اندر اتنی بری گورننس چل رہی ہے, ہر شہر ایم پی بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, کوئی تیاری کر کے بھی بات کریں. جی جمہوریت ایسے نہیں چلتی, ایسے نہیں پارلیمنٹ ڈیموکریسی. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں طارق پیرزادہ صاحب. یہ جو بات ابھی الیکشن کمیشن کی کر رہے ہیں افتخار صاحب, یہ تو بڑی کلیئرلی کہا انہوں نے کہ گھر جائیں, اور یہ مطلب اس میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی شفقت محمود صاحب نے کہا. لیکن ظاہر ہے الیکشن کمیشن ان کے کہنے پہ اٹھ کے گھر تو نہیں جائے گی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم ان کے خلاف کچھ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں جائیں گے, which is the way to change the. سیاستدانوں کو سیاسی انداز میں کوئی بھی مطالبہ کرنا جو ہے ان کے لیے مناسب ہوتا ہے اپنی پارٹی کے نقطہ نظر سے. اگر حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ 1 2 3 4 10 دلائل ایسے ہیں جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکا, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کر سکا, ساری باتیں وہ تو ان کو یہ تقاضا کرنے کی حد تک تو آپ ان کو نہیں روک سکتے. لیکن میں اس بات سے شدید اختلاف کروں گا, وہ تقاضا حکومت سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن کو گھر جاؤ, میں پسند نہیں آیا. یہی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, حکومت نے الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کو توڑنے کی بات نہیں کی. انہوں نے تو جو اس کے اندر سٹاف موجود ہے اس وقت, وہ اپنا ادارہ سٹاف ہی ہوتا ہے سر. نہیں, ادارہ سٹاف نہیں ہوتا, وہ تو آئین کے تحت ایک پیدا شدہ تخلیق کردہ نظام ہے, اس کے ختم ہونے. اگر تو وہ کہیں نا کہ الیکشن کمیشن بطور ادارہ ہی ختم کر دیں آپ ہمیشہ کے لیے, تب یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. ابھی وہ ایسے نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں جو ابھی کہا گیا, میں اس کی تردید کر رہا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے, وہ تو عملے کی جو اس کے چیئرمین ہے یا ارکان ہے, ایسی چھوٹی بات تو نہیں جو. سینٹ کے الیکشن میں کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان الیکشن کمیشنر پاکستان کا. سینٹ کے الیکشن کمیشنر پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا, نہ ہے نہ ہوتا ہے. میں ذرا اس بات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا.
تھوڑا سا ہی کریں گے. میں اس ڈسکا کے الیکشن سے شروع کر لیتا ہوں. 21 پولنگ سٹیشنز پہ لوگ آئے نہیں یا بھاگ گئے یا اٹھائے گئے. نہیں ذرا سا مجھے گزارش جی بس جلدی کر دیجیے. بہت دیکھیے بہت نازک بات ہے. الیکشن کمیشن نے اتنے دن لگائے اس بات کا صرف جواب دینے میں, اور اس کے بعد جو نتیجہ آیا کہ خالی ان لوگوں کو معطل کیا گیا, وہ بھی عارضی طور پر, اور پاکستان میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے معطل کرنے کا مطلب چند دنوں کے بعد بحال کرنا. معطل تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کیے وہ جی انہیں کے کہنے پہ ہوا ہے نا. یہ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عارضی طور پہ کیا جاتا ہے. جی لغاری صاحب تو کوئی غلط انہوں نے کیا آپ کو, اور دوسرے مطالبے میں کوئی غلطی تو بتائیے نا کیا ہے. چلیے لغاری صاحب فیئرنیس میں کہتا ہوں فیئرنیس راس نہیں آتی ہے. عمران خان صاحب جی گاٹ یور پوائنٹ. بخار صاحب لغاری صاحب کو بولنے دیں. جی بالکل ٹھیک, سن لیجیے بات. جی لغاری صاحب کرتا ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے آبزرویشنز ہیں. نیب کے بارے میں تو کبھی نہیں کہا ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس کا بند کر دینا چاہیے. یہ جو پیزل صاحب نے بات کی ہے کہ جناب وہ تو ممبران کو انہوں نے گھر جانے کے لیے کہا ہے, الیکشن کمیشن کو نہیں کہا ہے. گویا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, میں مفروضہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان چلے جائیں, سپریم کورٹ تو موجود رہے گی, باقی جج صاحبان جو ہیں وہ سارے کے سارے چلے جائیں, تو اس کا مطلب وہ سپریم کورٹ کے خلاف نہیں بات کر رہا ہے, وہ تو ججز کے خلاف بات کر رہا ہے. انہیں ختم کرنے دیں, انہیں ختم کرنے دیں. کسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان اگر کوئی چیز پاکستان میں فیئر ہوگی, فیئر ہو رہی ہوگی, تو اس کو قبول نہیں کریں گے. جو چیز ان کے مفاد میں نہیں ہوگی اسے قبول نہیں کریں گے. جس چیز کا ان کے فائدہ نہیں ہوگا اسے قبول نہیں کریں گے. ان کے ایک فوج ہوتی ہے گالم گلوچ پر اتر آتی ہے, وہ گالم گلوچ پر اتر آئیں گے. یہ ان کے اگر بس میں چلے, جن وزراء نے کل پریس کانفرنس کی ہے, یہ ایک ایک نام لے کر چیف الیکشن کمیشن سمیت تمام ارکان الیکشن کمیشن کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں. ان کے بس میں نہیں تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کا ریئیکشن ٹھیک نہیں ہوگا, انہوں نے اس حد تک رکھا ہے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن ایک سوورن انڈیپینڈنٹ ادارہ